अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी अदर साइड। मैं हूँ लीना शिगरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त आज प्रोग्राम में बात करने जा रही हूँ फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, जो FCR एक काला कानून, अंग्रेज़ों का राइज करदा कानून, जिसके खिलाफ कबायली सरापा एहतजाज हैं और उनका मुतालबा, उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि फ़ाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए। जहाँ पर हम दीगर सियासी जमातों को इन कबायलियों के साथ खड़े हुए देखते हैं, ये उनके साथ यहाँ पर उनके हक़ में बात कर रहे हैं, उनके मुतालबात के हक़ में बात कर रहे हैं। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद ख़ान अचकज़ई साहब वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाटा को ज़म ना किया जाए और फ़ाटा को एक अलग सूबा बनाया जाए और रेफरेंडम के ज़रिए ये डिसाइड किया जाए कि कबायली आखिर चाहते क्या हैं। कबायली जो कि तकरीबन 1 साल का अरसा होने को आ रहा है और सरापा एहतजाज है, जो एक तहरीक का आगाज़ हमने मुल्क में होते हुए देखा। मुल्क के दीगर सूबों में हमें ये तहरीक ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कबायली चाहते क्या हैं, आज उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचाएँगे, उनके मुतालबात और गो FCR गो के नारे किस हद तक हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल दीगर सियासी जमातों और कबायलियों की जानिब से दी गई है। कबायली कहते हैं कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो मार्च में लॉन्ग मार्च भी करेंगे। जो FCR है वो इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। रियल एस्टेट इस्तेमाल करे है, ये फजल रहमान साहब है या महमूद खान अचकज़ई साहब है। कबाइलों को न तो आईनी, न अदालती, न फंडामेंटल राइट उसको मिला है। इनके पीछे क्या मकासद नजर आ रहा है? जम हो जाए तो कबाइल तो ख़त्म हो जाएगा, ये नाम तो हमसे हट जाएंगे ना। इस पे थोड़ा सा दुख मुझे हो रहा है। कबाइल को कुछ नहीं दे रहे और ये सब इन पे काबिज है। जो पाकिस्तान का कानून है वो हम चाहते हैं, कोई और कानून तो हम नहीं चाहते। हमारा कॉलेज नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे रहने की घर जो थे वो मसमार हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त सबसे पहले तशरीफ रखते हैं इकबाल आफरीदी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कबाइल हेडिंग दी फाटा पॉलिटिकल अलायंस, जो फाटा सियासी इत्तेहाद है, उसके सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आपने हमें ज्वाइन करा। आफरीदी साहब, सबसे पहले एक बुनियादी मेरा सवाल जो है वो ये होगा कि क्योंकि ये एक डिबेट इस वक्त बड़ी ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ फ़ाटा को ज़म कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा ग्रुप है जो कि चाहता है कि इसको एक अलहदा सूबा बनाने की तरफ आया जाए। आप क्या चाहते हैं और आप मुझे बताएंगे कि कबायली जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकबाल आफरीदी है और खैबर एजेंसी से मेरा ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पर जो FCR है वो इंसानी हुकूक से मुतसादिम है और ये एक जंगी हिकमत-ए-अमली के तौर पर अंग्रेज़ ने बनाया था, जो उस वक्त ये जो कबाइल थे उनका जज्बा जहाद और उनका हुर्रियत ख़त्म करने के लिए बना था। बदकिस्मती हमारी ये है कि 70 साल होने को है पाकिस्तान की आज़ादी का। कबाइलों को न तो आईनी, न अदालती, न फंडामेंटल राइट उसको मिला है। उस अंग्रेज़ कानून के तहत अभी तक वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का कबाइलों को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ज़म हो KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो मुख्तलिफ मराहिल में उनको मारा गया है, उनके घर मसमार किए गए हैं, उनको अलग थलग रखा गया है। वो अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हुकूमती रिलीफ उनको नहीं मिल रही है। जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो मराठ याफ्ता तबका है और वो बेसिकली उसकी जो कायदीन है मौलाना फजल रहमान अचकज़ई। और मैं स्पेशली यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो अचकज़ई पाकिस्तान की आज़ादी से अब तक जो कहते आ रहे हैं और उन्होंने इस पे एहतजाजी भी किए हैं कि बोलान से चतराल तक हमें सूबा दिया जाए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वो किस हद तक वो कामयाब हुआ है जो फ़ाटा को अलग सूबा बना रहे हैं। अभी ये 70 साल फिर जद्दोजहद करेंगे, ये एहतजाजी होगी और हमें जो है ना सूबा नहीं मिलेगा, हम ज़लील ख्वार होंगे। तो अभी साहब, इनके पीछे क्या मकासद नजर आते हैं? मकासद तो ऑलरेडी सबको मालूम है कि जो कबाइल के वसाइल है, जो तुरहम के रास्ते 12 करोड़ रुपए रोज़ाना आमदन है, जो बाजवड़ में है, जो मुमन में है, जो कुरम है, जो वज़ीरिस्तान में है, इस सब वसाइल के बराबर की हिस्सेदार है। ये कबाइल को कुछ नहीं दे रहे और ये सब इन पे काबिज है। और कबाइल को देखें, हमारा स्कूल नहीं है,
ہمارا کالج نہیں ہے, ہماری یونیورسٹی نہیں ہے, ہمارے رہنے کے گھر جو تھے وہ مسمار ہو چکے ہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں, روڈ نہیں ہے, پانی بجلی سب غائب. جبکہ ہم یہ بفر زون سمجھتے ہیں فاٹا کو, یہ کبھی بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور اس کی اصل ذمہ وار گورنمنٹ ہے اور یہ مراد یافتہ طبقہ جو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ جو وہ بھی کرپشن کے نظر ہو چکے ہیں, اور جو وہاں پہ فنڈنگ آتی ہے وہ بھی یہ لوگ لوٹ رہے ہیں. جبکہ ابھی اصلاحات ہو رہے ہیں, یہ لوگ ادھر اس وقت کہاں تھے جی, جو وہاں پہ آپریشن شروع تھا اور ہمارے مائیں بہنیں یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے جان بچانے کے لیے سڑکوں پہ دوڑ رہے تھے, یہ کہاں تھے وہ لوگ؟ ابھی چونکہ اصلاحات ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ جلسے بھی شروع ہو گئے, وہاں پہ میٹنگ بھی شروع, جرگے بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ حکومت نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا, وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی, بالکل سرتاج عزیز صاحب سرتاج عزیز کی سربراہی میں, اور انہوں نے پورے فاٹا کا دورہ کیا اور وہاں پہ سارے سٹیک ہولڈر سے ملے. جبکہ وہ مراد یافتہ لوگ تھے, پی اے کے تھرو بلائے ہوئے لوگ تھے. ہم نے باہر احتجاجی کی, لیکن ان کی سفارشات اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ قبائل چاہتے ہیں کہ ہاں کے پی کے میں ضم ہو. ظفر اللہ صاحب مجھے بتائیں کہ جس طرح آفریدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب, چکزئی صاحب وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے دورے بھی وہاں کے نہیں کیے ہوں گے. جب یہ کمیٹی مشاورت کرنے کے لیے, وہاں پہ مشورے لینے کے لیے علاقوں کا دورہ کیا گیا, تو جو احتجاج کا ذکر کیا آفریدی صاحب نے, احتجاج کس بیسس پہ کیا جا رہا تھا, اور کیا اس وقت آپ لوگ کے ریزرویشن سے تحفظات تھے؟ اقبال صاحب نے تو ڈیٹیل سے بات کی, میں ذرا محمود جان یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات کر لوں گا. یہ پاٹا کی جتنے بھی قبائلی سردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, اور وہ جو مرابطہ لوگ ہیں جس کے مرات ہیں ایجنسیوں سے, تو اس نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ ضم ہونا چاہتے ہیں کے پی کے میں, تو آپ جو ہے آپ مطالبہ کریں کہ اس کے لیے الگ سا صوبہ بنایا جائے, تاکہ یہ بات جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے اور یہ ضم نہ ہو جائے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب مخالفت کر رہے ہیں, یہ وہی قبائلی مشران ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ایف سی آر ختم نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. چونکہ قبائلیوں کے ودن بھی کہتے ہیں کہ کافی ایک اتحاد اس طرح سے کنسنسس نہیں پایا جاتا, اختلافات ضرور نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تمام ہی قبائلی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی بات سے یا ان کے موقف سے اتفاق نہیں رکھتے؟ جی, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو قبائلی علاقوں میں صرف اور صرف ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مرات لیتے ہیں. باقی جو ینگ جنریشن ہے, سیاسی لوگ ہے, جو اس کے علاوہ اور عوام ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں یہ کہ کے پی کے میں یہ ضم ہو جائے اور ایف سی آر کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ بہت کم قبائلی سردار ہے جو اس کے مخالفت کر رہے ہیں ضم ہونے کے. صفدر صاحب کی طرف بڑھوں گی. صفدر صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور وزیرستان سے ان کا تعلق ہے. صفدر صاحب, فاٹا کو مین سٹریم میں لانے کی, اور چونکہ ہر کوئی بڑا کنٹریبیوٹ اپنا رول ایک پلے کر رہا ہے اس وقت, یہ تحریک جو زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں اس کا مستقبل؟ اور پھر چونکہ تمام آپ لوگ کو ایک گرپ حاصل ہے فاٹا اور فاٹا کے وہ تمام مسائل کے, کیا پرابلمز ہیں وہاں پہ, جو گراؤنڈ پرابلم جو کہ مولانا صاحب یا چکزئی صاحب جو شور کر رہے ہوتے ہیں ایوانوں میں, ان کو نہیں پتا؟ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہی فضل الرحمان صاحب, یہی سارے جو محمود خان چکزئی یا سارے جتنے بھی ہیں, انہوں نے 20 نکات بنائے کہ یہ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ فاٹا ریفارمز کے باہر ہم دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے, کیونکہ یہ لوگ جو ہم نے نکالے ہیں آپریشن کی وجہ سے, یہ دوبارہ واپس جا کر کس نظام کے تحت وہ پھر سے زندگی شروع کریں گے. وہ آیا پھر سے یہ طالبان اسی سسٹم کے تحت آئیں گے, ادھر دہشت گردی کے ٹھکانے بنائیں گے, پورے ملک اور ریجن کو ڈسٹرب کریں گے, یا ان کو نئے سرے سے ایک نظام دینا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ اسپیشلی رئیس شریف صاحب کی قیادت میں اس کے کئی بار کور کمانڈر اجلاس میں اس پہ اعتراضات ہوئے کہ فاٹا اصلاحات ہونے چاہیے. تب نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں, اور 5 رکنی کمیٹی تھی, انہوں نے تمام ایجنسیوں کے دورے کیے. اب جی یوں کہتے فضل الرحمان صاحب یا محمود خان چکزئی کی ریفرینڈم کرایا جائے, لوگوں کے رائے معلوم کرنے چاہیے. یہ ہر ایجنسی میں انہوں نے 400-500 لوگ بلائے,
उस पे पहले खदशात थे कि ये पॉलिटिकल इंतज़ामिया के असरानंदाज इसमें जरगे है और ये अपना मौका पेश करेंगे। उन्होंने तमाम एजेंसियों के दौरे किए, जो 6 FRZ उनका जरगा किया, और इसके साथ साथ इधर गवर्नर हाउस में तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बुलाते रहे कि क्या जर्नलिस्ट को, कला को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है उनको, कबायली मलक एल्डर्स को। तो उसके बाद उन्होंने जो रिकमेंडेशन पेश किए, तो इस पे तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, इट मीन्स कबायली इलाका जात के, ये मुतमईन हो गए कि ये तो कमेटी ने सही काम किया। हम वैसे इन पे उंगलियां उठा रहे थे कि ये कमेटी है, इनमें कोई लोकल बंदा नहीं है, ये हमारी तर्जुमानी किस तरह करेंगे, नुमाइंदगी नहीं अब फिर उसके बाद जब असेंबली में ये बात गई, अब फिर जो मसला पैदा हुआ है, जो पिछले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग से इस एक पॉइंट को निकाला गया, एजेंडे से निकाला गया। सफदर साहब, मौलाना साहब ने जो एक नुक्ता उठाया था वो ये था कि जब ये कमेटी मशावरत के लिए दीगर एजेंसियों के विजिट्स कर रही थी, इलाकों के दौरे कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ के लोगों की, कबाइलियों की राय जानने के लिए ये काम जो है वो नाकाफ़ी है। तो ये एतराज़ जो है वो उनको बाद में इतना क्यों लेट आया? जब वो नहीं, देखो मैंने जो बताया पहले, ये जो नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था, इसमें भी फजल रहमान साहब दोनों मौजूद थे। फिर जिस कमेटी ने दौरे किए हर एजेंसी के, मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी का दौरा किया, मैं उसका बताऊं कि उधर जो फजल रहमान के पार्टी के सियासी लोकल लेवल पे लीडर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की उस वक्त भी, इट मीन उसको नुमाइंदगी मिली। ये बात तो अब नहीं होनी चाहिए कि आप क्या, ये कमेटी जो है इन्होंने चार ये में होना चाहते, अलग सूबा बनाना चाहते, आज़ाद कौंसल बनाना चाहते, और क्या मौजूदा सिस्टम बरकरार रखना चाहते। तो इस पे ज़्यादातर मेजॉरिटी का इट्स मीन्स, अगर आप फजल रहमान साहब अब चाहते हैं कि ये नहीं, तो आपने तो कल भी कोशिश की, हर एजेंसी में आपने रिफॉर्म्स कमेटी के सामने रखा कि अलग सूबा होना चाहिए, लेकिन फिर मेजॉरिटी का जो फैसला था वो सिफारिशात में सामने आया कि ये चाहते हैं। तो इट मीन्स ये नहीं होना चाहिए। फजल रहमान साहब अपनी सियासत कर रहे हैं और महमूद खान, आपको लगता है ये रेफरेंडम की जो बातें कर रहे हैं? नहीं, रेफरेंडम तो एक मुल्क में कई बार रेफरेंडम हुए, हमने देखे ज़िया दौर में रेफरेंडम हमने देखा है कि वो रेफरेंडम सिर्फ इसलिए किया जाता है हमारे मुल्क में, इधर अगर हम देखें माजी को देखें कि फैसले हो जाते हैं, उसके लिए प्लेटफार्म देने के लिए, एक आवाज़ देने के लिए, उस पर स्टैंप लगाने के लिए रेफरेंडम कराया जाता है। इस तरह मुशर्रफ के दौर में हमने देखा रेफरेंडम। तो रेफरेंडम की क्या, रेफरेंडम अगर होगा भी तो मौजूदा हुकूमत में जो सिफारिशात है इन पे रेफरेंडम होगा तो फिर यही फैसला होगा, लेकिन वो सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। जी अफरीदी साहब, 3 बार रेफरेंडम हुआ है, और हम रेफरेंडम अगर वो करना चाहते हैं तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि एक जो कौमी असम्बली में हमारे MNAs है, तमाम MNAs ने वहाँ पे बिल पेश किया है मर्जिंग के लिए। एक दूसरी बात ये है कि जो 6 तारीख को वहाँ पे इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ है, वहाँ पे 11 पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या ये अवामी बंदे नहीं है? अवाम ने इसको मुंतखब नहीं किया है। तीसरी, अगर वो मुकाबला करना चाहते तो भी करना चाहते हैं हम। हमारे पार्टा सियासी इतिहाद के जितने भी वोट है तमाम पार्टियों के, वो काउंट कर ले, और साथ GUI और HXG के वोट काउंट कर ले। अगर उनके ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सूबे के हक में उनका साथ देंगे, अगर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे साथी बन जाए। तो जी सारे कहते हैं मीडिया में कि मलिक्स इसके खिलाफ है। मलिक्स में भी अब एजुकेटेड लोग आए हुए हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि 50% मलिक्स ये चाहते हैं कि ये अब सिस्टम को बदलना चाहिए। अच्छा। जो इट मीन्स ये मलिक्स भी अब ये चाहते हैं कि हमारे घर बार ख़राब हो गए, दहशतगर्दी ने आके मलिक्स को रिप्लेस किया। अब जो मलिक साहबान पॉलिटिकल इंतज़ामिया के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मलिक्स उस वक्त कहा थे जो और रस्म रिवाज के ख़िलाफ़, उधर लाशें पड़ी रहती थी रोडों में, उधर इन्होंने अपने इलाके छोड़ दिए, ऑपरेशन हो गए, IDPs बने, ख़वातीन की पर्दगी का ये बात करते हैं, लोगों को रहला रहे हैं कि ये इससे हमारे ख़वातीन का पर्दा ख़राब हो जाएगा। ये
آپ اس وقت کب پہلے کیوں کہا نہیں تھے احساس جب ہوا؟ کیمپ میں ہماری خواتین پڑی تھی ادھر سارے پردہ اس کا خراب ہو گیا تو اٹ مینس یہ ویسے اس طرح کی باتیں کرے کہ اس کو ڈیلے کرے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرے ہیں یہ فضل الرحمان صاحب ہے یا محمود خان چکزئی صاحب ہے. باقی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس طرح کی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ وہ کس بات پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. خان صاحب کیا آپ بھی اسی فیور میں ہیں کہ اس کو خیبر پختونخوا میں ضم؟ لیکن ہمارے جو اپنا قبائل کا نام جو تھا جو ہے یہ ہمیں بہت جو پیارا نام ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا وہ ہے نا کہ قبائل آ رہے ہیں یا انڈیا والے کو کہتے کہ قبائل لشکر آ رہے ہیں تو پھر وہ خوف سے کامتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا اپنا جو نام ابھی ختم ہو رہا ہے قبائل, یہ تو ابھی اگر ہم ضم ہو جائے تو قبائل تو ختم ہو جائے گا, یہ نام تو ہم سے ہٹ جائیں گے نا. اس پہ تھوڑا سا دکھ مجھے ہو رہا ہے. صرف بات ہے نا کہ یہ فضل الرحمان صاحب یہ 10 سال پہ جو ہم فاٹا کے لوگوں پہ ساؤتھ اور نارتھ و جوڑ وغیرہ پہ جو آپریشن ہو رہا تھا, لوگ در بدر ہو گئے. یہ فضل الرحمان تو کبھی ہمارے ایجنسیوں کا نہ اس نے چکر لگائے اور نہ کوئی حکومت میں نہ پارلیمنٹ نے اس نے کبھی اس نے بات نہیں کیا اس حوالے سے. اور ابھی ہم پر سیاست کر رہے ہیں کہ صوبہ بن جائے, فاٹا والا کو صوبہ دے دے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سارے قبائل کو کہ فضل الرحمان کا صوبہ تو ہم بالکل جو ہے نا اس کا صوبہ ہمیں منظور نہیں ہے, اس کا کوئی بھی بات اس کا منظور ہم وہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے 70 سال میں ادھر ہمارے علاقے میں جو ہے نا یہ کتاب کے نام پہ جو لوگ جو ہے نا غلط وہ کر رہے ہیں نا کہ رستے دکھا رہے ہیں نا, ابھی ہم پہ جو ہے نا بہت وہ ہے نا چکزئی صاحب اور یہ دوسرا فضل الرحمان صاحب کے بعد نہیں قبائلوں کو ریفرینڈم تو ہو چکا ہے نا کہ ایک بار کمیٹی تو بنایا نا مرکز نے, لوگوں نے دیے رائے دیے نا سارے نے کہ ضم ہو جائے. لیکن حکومت کیوں یہ نہیں دے رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا فضل الرحمان سے رائے لے رہے ہیں. فضل الرحمان فاٹا کا بندہ ہے, قبائل ہے وہ کہ اس کا رائے دے دے کہ وہ صوبہ بن جائے. قبائل کہہ رہے کہ ہمیں بس ضم ہونا چاہیے. FCR کے جو غلط بڑے قریبی ہیں نا, ہاں قریبی تو ہے نا, لیکن فاٹا کا تو نہیں ہے نا, قبائل تو نہیں ہے نا. اس کا رائے کیوں لے لے کہ وہ فاٹا یا صوبہ بن جائے یا ضم ہو جائے. قبائل FCR سے تنگ ہے, پولیٹیکل سے تنگ ہے, ملکانوں سے تنگ ہے, جو مرات لے رہے ہیں, غریب لوگ جو مر رہے ہیں. سارے جتنے بھی فنڈ آ رہے ہیں ہمارے جو صرف جنوبی وزیرستان کا فنڈ وہ ہے نا ADP تقریباً 2 ارب سے زیادہ ہے. تو 2 ارب سے زیادہ ہے نا, ادھر تو آپ جائیں نا ایجنسی پہ کہ کوئی کام ہو رہا ہے, صرف ادھر بانٹ رہے ہیں نا بس یہ پولیٹیکل ایجنڈا اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ تقسیم کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان کو کہ ہم تو ہے پاکستانی, اگر پاکستانی ہے ہم جو ہے نا اس قانون پہ لایا جائے جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہم چاہتے ہیں, کوئی اور قانون تو نہیں چاہتے. پاکستان کے قانون لاگو کر دے. اگر یہ پہلے ہمارا یہ قانون نہیں تھا یہ کالا قانون, تو یہ جو ہمارے آپریشن ہو رہے ہیں, ہمارے جو گھر جو تباہ ہو گئی ہے, جو ADPs ابھی در بدر رہ رہے ہیں نا ٹینٹوں کے اور کیکر میں, کوئی جو ہے نا اس طرح زندگی بسر کرے نا کہ آپ دیکھ لیں تو حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ حالت پیدا نہیں ہوتا اگر ہمارے قانون پاکستان کا تھا. تو ہم تو اس طرح چھوڑے تھے کہ قبائل لباس صاحب کے لیے قانون ہے نہیں, تو پھر اگر قانون نہیں ہے ملک میں تو پھر چل گا یہ ملک. تو ہم سارا اس پہ متفق ہونا چاہیے, ہم قانون دے دے پاکستان کا. اور فاٹا چونکہ خیبر پختونخوا سے کلوزلی لنکڈ ہے, ڈیلی بیسس پہ قبائل خیبر پختونخوا کمیوٹ کرتے ہیں, مسلسل ایک ایسوسیشن ہمیں نظر آتی ہے. پولیٹیکل ایجنٹس کے اگر دفاتر کی بات کریں تو خیبر ایجنسی کے جو پولیٹیکل ایجنٹ ہیں ان کا دفاتر جو ہے وہ پشاور میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اورکزئی ایجنسی کے جو پولیٹیکل ایجنٹ ہیں ان کا دفتر جو ہے وہ ہنگو میں بیسڈ ہے. تو یہاں پر یہ تمام ایسپیکٹس نظر آ رہے ہیں. ایک FCR قانون کو ختم کرنے کے لیے وہ جو تمام آپ لوگ کی وجوہات ہیں, اس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے کہ ہم صرف کرائم ہی کرتے ہیں اور کوئی کام ہمارا نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ نام اتنا برا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم اس نام سے یقین جانے, مجھے خوف آتا ہے کہ خدا کے لیے کب کس وقت یہ جائے گا اور ہم سکھ اور آزادی کا سانس لیں گے. یہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو ہے FCR, یہ انگریز لگاتے تھے اس شہر پہ کہ جہاں پہ اس نے آگے جانا ہوتا تھا تو اس شہر پہ آگے اس نے FCR وہ لگا لیتے تھے. تو FCR میں وہ اس علاقے پہ ان کا ایک ہی پولیٹیکل ایجنٹ جاتا تھا انگریز کا, فل پاور اس کے پاس ہوتا تھا, یعنی فل اتھارٹی ہوتا تھا. اسی طرح جب باقی تو پورا انڈو پاک اس نے کنٹرول کیا, یہ ہمارے ایریا میں جب آ گئے تو انہوں نے یہاں پہ ان کا FCR یہاں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن پولیٹیکل ایجنٹ اسی طرح با اختیار ہے جس طرح ایک انگریز وہاں پہ بیٹھتا تھا.
پولیٹیکل ایجنٹ وہاں کا چیف جسٹس بھی ہے، وہاں آئی جی پولیس بھی ہے، وہاں سپر ایم ایس بھی ہے، وہاں انجینئرنگ کا جو بھی کونسل ہے اس کا بھی انچارج ہے. کوئی بھی محکمہ ہے نا وہ اسی کے انڈر ہے. وہ 1 منٹ میں چاہے تو ایک ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، چھوڑ دو ایجنسی کو. یعنی اتنے زیادہ اختیارات تو پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے. اور ان اختیارات کا غلط استعمال کس حد تک ہو رہا ہے؟ بہت زبردست غلط استعمال. تو اس میں ان کے ساتھ آپ ملے ہوئے ملک اور مولانا صاحبان، جن کے ساتھ یہ ملے میں ہاں یہ درباری لوگ ہیں، یہ درباری لوگ ہیں. یہ روزانہ ان کا کوئی کام نہیں ہے زندگی میں. جاتے ہیں ڈیلی وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں، وہاں الٹی سیدھے باتیں کر کے یعنی عوام کے خلاف اپنے جیسے میرے گاؤں کا ہے، میرا ملک جائے گا تو میرے گاؤں کی الٹی سیدھی باتیں کرے گا. اس کو پرمٹ ملے گا، اس کو پیسے ملیں گے، اس کو مراحت ملیں گی، اس کو اسکول ملے گا، اس کو BHU ملے گا. یعنی جتنی مراحت ہے یہ اس کو، اور سب گھوسٹ، نو ایجوکیشن. اگر وہاں پہ ان کو اسکول ملا ہے تو وہاں پہ ان کی بیڑ بکریاں وہاں باندھتے ہیں. اگر BHU ملا ہے تو وہاں پہ ان کے وہاں پہ وہ رہتے ہیں خود ہی، یعنی اس کو بیٹھک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جتنا بھی جو سپورٹ کر رہے ہیں نا یہ لوگ، جو آپ نے ابھی کہا کہ کیوں سپورٹ کریں، یہی وجہ ہے کہ ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. سر اس طرح تو پھر فاٹا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہوں گی. میں کہتا ہوں عروج کو تو آگے کراس کرو نا، بہت پیچھے رہ گیا عروج. اور نہ ان کے پاس رائٹ ہے اپیل کرنے کا. کوئی رائٹ نہیں ہے. کن رائٹ سے، کن حقوق سے محروم ہے قبائلی؟ تمام رائٹس ہیں. کوئی رائٹ ہے نہیں ہمارا. ہم کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. افسر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ ایک بلا ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا اس سے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سارے پاکستان کے ہو رہا ہے ہمارے قبائلیوں کے ساتھ بھی یہ قانون ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مولانا محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ صوبہ چاہتا ہے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ الگ صوبہ چاہتا ہے اور FCR اچھا قانون ہے تو وہ بلوچستان میں کیوں نہیں لاتے، دیہی خان میں کیوں نہیں لاتے، صرف اور صرف قبائلوں پر کہ وہ اپنے مفادات کر لی. تو میں ہم قبائل بہت ظلم اور ستم کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہم 2005 سے جھگڑے میں ہمارے گھر مسمار ہو گئی ہے. ہمارے قبائل جو باپردہ لوگ تھے وہ آ کر پشاور، پنجاب وغیرہ ان میں بسے ہوئے، ان کا پردہ ختم ہو گئی ہے. وہ بیچاروں کو اب گھر جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور امت نہیں چھوڑتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم صوبے میں ضم ہو جائے. پیپلز پارٹی کے دور میں ایکشن 8 سول پاور ریگولیشن کو نافذ کیا گیا فاٹا میں، جس کے نیچے حکومت کو اختیار تھا کہ جس کو چاہے جہاں سے چاہے جس ٹائم چاہے اٹھا سکتے، 120 دن اپنے ساتھ رکھ سکتے. اس دوران اگر وہ مر گیا، کچھ بھی ہوا تو کوئی پوچھے گا نہیں، کورٹ نہیں جائے گا. ان کو مکمل جس کا گھر چاہے اس کو مسمار کر سکتے. ایسے ظالمانہ قوانین کے لیے انہوں نے کسی پوچھا تھا کہ ایسے ہم کرے کہ نہ کرے فاٹا میں. آج پوری فاٹا کی آواز آ چکی ہے کہ FCR سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں. آج ہر مکتبہ فکر سے یہی آواز آئی ہے کہ اسے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں. پھر یہ سسٹم کے لیے کوئی آئینی ترامیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کو ایک آرڈیننس کے تھرو اس کو ختم ہونا چاہیے. بس یہی پاور ہے اس کے پاس. اب ریفرینڈم کی کیا ضرورت ہے میں تو نہیں سمجھ رہا، ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اب قبائلیوں کا یہ حال ہے کہ میں اگر صرف بجلی کا بتا دوں تو 48 گھنٹے ہماری بجلی کاٹی ہوئی تھی، بالکل آتی نہیں، وہ ختم ہوتی، ہمارا نمبر ہی نہیں ہوتا 48 گھنٹے. جب 48 گھنٹے ہمارا نمبر ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے 2 گھنٹے کا نمبر ہوتا ہے. یعنی 96 گھنٹوں میں ہماری بجلی 2 گھنٹے ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو بس پھر نہیں ہوتی. اور وہ بھی ہم اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے نیچے سے پانی نکالنا ہوتا ہے، وہ پانی کے لیے، باقی اور ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی بجلی کو. وہاں پہ پوری فاٹا میں یونیورسٹی نہیں ہے، پوری فاٹا میں کوئی اچھی ہاسپیٹل نہیں ہے، سب لوگ ادھر آ رہے ہیں. پوری فاٹا میں کچھ بھی نہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی گلی پکی نہیں ہے. اب یہ کیا رہے ہیں پتہ مجھے نہیں. ایک مرکز یہ کیا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ پروگرام کیوں منعقد کر رہے ہیں.
اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. قسم خدا کہ میں پچھلے دنوں لاہور گیا تھا, دیکھا خیبر ایجنسی کا نشانات کاٹے گا پولیس والے نے. کیا خیبر ایجنسی کہاں سے آئی ہے؟ پورے پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو وائز, لسانی طور پر نہیں, ایڈمنسٹریٹو وائز کو تقسیم کیا جائے تاکہ آسانی سے ہر شخص کو اپنے حق پہنچ جائے, تمام پورے پاکستان کو. اگر نہیں کر سکتے, ایک چیز نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے, تو پھر اس مسئلے کو کیوں الجھانا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے, وہ فیصلہ ہونا ہی چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے, ایسے روک رہے. نکلیں گے باہر, یہ تحریک زور پکڑے گی؟ کوئی نکلے نہ نکلے, پولیٹیکل ورکر انشاءاللہ نکلیں گے. پولیٹیکل ورکر تقریباً مور دین 80% ہے. موجودہ دور میں پولیٹیکل ورکرز انشاءاللہ تمام پارٹیوں کے مور دین 80% ہے, وہ تو نکلیں گے. وہ نکلیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پریشر ہے وہ حکومت پہ ڈالنے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ حکومت پہ کیا کچھ کامیاب ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں, لیکن انٹرنیشنلی اب ایک آواز لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے 60 سال سے, اب یہ نکل آئے. اور اگر نہیں بھی دے رہے تو پھر زبردستی چھین لے گا, کچھ اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے. ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, پھر پاکستان کو بھی سنبھلنا مشکل ہوگا. یہ فضل الرحمان ابھی جو کہہ رہا ہے نا, جب فاٹا کے لوگ ہجرت کر رہے تھے, جب فاٹا کے لوگ دروبر اور تباہ ہو رہے تھے, تو یہ کہاں تھا؟ پوری دنیا میں صرف عمران خان تھا کہ انہوں نے ان فاٹا کے عوام کے لیے آواز اٹھائی. تو وہ کہاں تھا؟ ہمارے اوپر ڈرون ہو رہے تھے, ہماری ایک طرف تو یہ ان کو جو دہشت گرد کہہ رہا ہے یہ لوگ تھے, دوسری طرف آرمی تھا, درمیان میں ہم تھے. کبھی وہ اٹھاتے تھے, کبھی یہ اٹھاتے تھے. تو کون تھا ہماری آواز کو؟ کہیں یہ ڈر تو نہیں ہے, آپ نے جس طرح سے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے آواز اٹھائی آپ لوگوں کے لیے, کہیں مولانا صاحب کو یہ ڈر تو نہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ میں ضم کر کے ایک دوبارہ ان کی حکومت بننے کا کوئی چانسز نظر آ سکے؟ یار یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پچھلی گورنمنٹ گزر چکی کے پی کے میں, ہم تو پھرتے ہیں ہر جگہ, پچھلی گورنمنٹس گزر چکی ہے, نیشنل پارٹی کی بھی اس سے پہلے گزری, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی گزر چکی ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور اس گورنمنٹ میں جی آپ عوام سے میرے لوگ خوش ہیں. یہ تو فضل الرحمان یہ تو اپنے دماغ سے نکال دے, اگر ضم ہو یا نہ ہو اس کی گورنمنٹ نہیں آئے گی, انشاءاللہ پی ٹی آئی کی آئے گی. آپ کو لگتا ہے انفراسٹرکچر اس بات کی اجازت دیتا ہے فاٹا کا کہ اس کو الگ صوبہ بنائے اور پروونشل گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہاں پر لائی جائے؟ گلگت بلتستان کو بنا سکتے ہیں, فاٹا کو نہیں بنا سکتے. بہرحال فاٹا صوبہ بنے, کب بنے, کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں صوبے میں نمائندگی دی جائے. اس وقت تک جب تک فاٹا صوبہ نہیں بنتا, بنائے صوبہ, ہمیں انسان مانا جائے, ہمیں پاکستانی مانا جائے. میں مشرف صاحب کو بہت اچھا یاد کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہمیں بالغ رائے دہی کا حق تو دیا. کم از کم انہوں نے یہ تو تسلیم کیا, انہوں نے یہ تو محسوس کیا کہ فاٹا میں انسان رہتے ہیں. ہمیں ووٹ کا حق دیا, ہم نے ووٹ کاسٹ کیا. اس سے پہلے ہمارا کوئی ووٹ نہیں تھا. یہ تو چاہیے تو ایسا تھا کہ 73 کا آئین جس ٹائم 73 کا آئین بنا, فاٹا کو بھی قومی دھارے میں شامل کر دیا جاتا. لیکن پتہ نہیں فاٹا کے انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے, فاٹا کے عوام کے انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے, کوئی سٹرکچر ہمارا نہیں ہے. ایک اور چیز یہ کہ فاٹا کو ری بلڈ کرنے کے لیے وہ جو کمیٹی کی جو تجاویز جو پیش کی گئی تھی, پروپوزل جو دیے گئے تھے, اس میں 3% ڈویزبل پول سے کہا جا رہا تھا کہ رقم مختص کیا جائے فاٹا کے لیے. 3% پہ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 3% نہ ہو, ایون دو کہ 3% کیا حیثیت رکھتا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں فاٹا کو پورے ڈیولپمنٹ اس میں کرنے کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی 1% کی جائے. 1% کیا کہ آدھا فیصد بھی ہمیں نہیں ملے گا. فاٹا میں ہے ہی کیا, صرف آپریشن ضرب عضب میں 700 اسکول گرائے گئے ہیں ہمارے, 700 اسکول, کوئی اسکول ہمارا نہیں بنا. تعلیمی ادارے ہمارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, ہاسپٹل ہمارے کوئی نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہمارے فاٹا میں ہے ہی نہیں. ایک روڈ بنایا گیا ہے جو کہ پشاور سے طورخم تک, وہ بھی ٹرانزٹ کے لیے, باقی کوئی سسٹم ہمارا نہیں ہے. پیسے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کس کی جیب میں جاتے ہیں, پاناما بنتا ہے, کیا بنتا ہے, کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ تو 1% ہمیں, آدھا % ہمیں دے دیں, فاٹا میں لگا دیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, دکھاتے کچھ اور ہیں, ہوتا کچھ اور ہے کچھ اور.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو قبائلیوں کی محرومیاں کیسے دور کی جائیں؟ قبائلیوں کی محرومیاں اسی طرح دور ہوں گی کہ اس کو صوبے میں ضم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا ایم پی اے ہوگا, وہ صوبے میں لڑے گا, لے کے آئے گا, فنڈ لے کے آئے گا, ہم پکڑیں گے اپنے ایم پی اے کو, وہ لے کے آئے گا. یہی ہمارا حق ہے. اسی سے ہم سیٹ ہوں گے, اسی سے فاٹا آباد ہوگا. فاٹا, یہ فاٹا لفظ کیا ہے؟ فاٹا ختم کرے. فاٹا کیا ہے؟ اچکزئی صاحب چمن پہ فاٹا کیوں نہیں رکھتے؟ فاٹا کیا چیز ہے؟ ہمارا اپنا ایک تشخص ہے, ہماری اپنی ایک پہچان ہے. ایجنسی ہے, ایجنسی ختم, ضلع کر دو. خیبر ضلع باجوڑ ضلع مومند ضلع وزیر, ایسے نام ہونے چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کیا ہمیں دیے ہوئے؟ یہ انگریز کے تحفے ہیں جو کہ وراثت میں ہمیں دیے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی کچھ نہیں دے رہا اس کے علاوہ. بالکل. اور اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے. ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حوالے سے, اور یہاں پر فاٹا کی ٹرو ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود ہے. ہم مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. مجھے حیرت اس بات بھی ہے کہ اگر ضم نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت نواز شریف صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں سرتاجی صاحب اس کی سربراہی میں آئے تھے. باجوڑ ایجنسی میں اس میں تاجر برادری کے, صحافی, سیاسی لوگ, جو مشران تھے, عمائدین تھے, انہوں نے اپنی رائے دی. اس میں پھر ٹال مٹول کرنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ فاٹا کی صورتحال اب یہی ہے کہ ہمارے صرف باجوڑ میں 100 سے زیادہ 112 115 کے لگ بھگ اسکول تباہ ہو چکے ہیں. ایجوکیشن کا حال یہ ہے, ایک پرائمری اسکول ہے, اس میں 2 کمرے ہیں, 2 کمروں میں 400-500 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, اور کتنے اساتذہ ہیں؟ صرف 2. تو یہ صورتحال ہے ہماری. اس طرح ہمارے سڑکیں جو ہیں ان کی صورتحال, باجوڑ ایجنسی سے جب آپ پشاور آئیں گے, کسی مریض کو لائیں گے تو میرے خیال میں وہ راستے میں دم توڑ جائے گا. پہلے انہوں نے سڑک بنانے کی کوشش کی, پھر بنا رہے تھے, پھر بیچ میں کوئی مسئلہ آ گیا, انہوں نے ابھی تک تقریباً یہ 3 سال ہو گئے, ابھی تک کام رکا ہوا ہے. تو ہمارا کون سا سسٹم ٹھیک ہے وہاں پہ؟ ہمیں علاقہ غیر سمجھا جا رہے ہیں. غیر کون ہے؟ ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں شناختی کارڈ دیا گیا ہے, شناخت ہے یہ ہماری. ہمیں علاقہ غیر اور باجوڑ ایجنسی, یہ وہ ایجنسی کا نام ہم جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم ایجنسی کے ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. کون سی ایجنسی کے ساتھ؟ ایجنسی بھائی باجوڑ ایجنسی ہے, مومند ایجنسی ہے, خیبر ایجنسی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مزید یہ سلسلہ ختم کیا جائے, خیبر پختونخوا میں ہمیں ضم کیا جائے. اور میرے خیال میں جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی قبائل جان چکے ہیں, ہمارے طلبہ جو ہیں وہ جان چکے ہیں کہ اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑانا ہوگی کسی بھی طریقے سے. آفریدی صاحب, اب لائے عمل کیا نظر آ رہا ہے؟ لانگ مارچ 12 مارچ کی کال دے دی گئی ہے, حکومت پہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ فاٹا سے جتنے لوگ نکلیں گے اس سے 1000 گنا پنجاب, کراچی, سندھ, یہاں سے لوگ نکلیں گے, کیونکہ سارے قبائل تو بھاگ چکے ہیں یہاں سے اس ظالمانہ قانون سے, اس ظلم ستم سے, اس بربریت سے. یہ سارے پنجاب میں رہ رہے ہیں, یہ کراچی میں رہ رہے ہیں, تو وہاں سے اللہ کو لوگ نکلیں گے. اور یہ حکومت کی بدقسمتی ہوگی کہ جو ایک سیٹ اپ بنا ہے نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت فاٹا کو ابھی اصلاحات دینے ہوں گے. اگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں 1 سال گزاروں گا تو بڑی مشکل سے یہ 1 سال گزار سکیں گے ہم سے. نہ پارلیمنٹ کا ہم گھیراؤ چھوڑیں گے, نہ وہاں پہ کسی کو اندر جانے دیں گے, نہ کسی کو باہر آنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اب قبائل اٹھ چکے ہیں, جاگ چکے ہیں. اور اس سے پہلے جو 2 دفعہ یہاں پہ بالغ رائے دہی پہ انتخابات ہوئے ہیں اور جو پارٹی ایکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے فاٹا میں, نہ تو یہاں پہ کمیٹی بنی ہے, نہ یہاں پہ جھگڑے ہوئے ہیں. بس نظریہ ضرورت کے تحت جہاں پہ بھی کسی کو ضرورت پڑی ہے آئین میں ترامیم کر چکے ہیں. جب قبائل کی باری آتی ہے تو یہ ڈرامے کرتے ہیں, اور اس کی اصل وجہ یہ وسائل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان قبائلیوں سے محبت کرتے ہیں, ان کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں, تو ان کو اپنے جو اس کا مطالبہ ہے صوبے میں ضم ہونے کا اس کو چھوڑے, تو اس کے حق میں بہتر ہوگا. اگر یہ اپنے مطالبے پہ ڈٹے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا سے ان کو 1 ووٹ بھی نہیں ملے گا. اور جو مراد یافتہ لوگ ہیں در پردہ تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ان مراد کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ورنہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. لائمل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم احتجاج پہ نکلیں گے,
पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ होंगे, सेनेटर सारे हमारे साथ होंगे, कबाइली स्टेक होल्डर हमारे साथ होंगे, सियासी तमाम पार्टियां हमारे साथ होंगी। आज मीटिंग शायद इसमें यह भी फैसला हो जाए कि तमाम पार्टियों की मरकज़ी और सूबाई कायदीन भी इसमें शिरकत करेंगे। अगर ये इस पे हम मुतफिक हो गए तो मैं समझता हूँ कि हम 15-20 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे इस्लामाबाद। 15-20 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे। अफरीदी साहब जो फिगर्स दे रहे हैं इतने लाखों के, ये आपको लगता है मजमा इकट्ठा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नौजवान और सारे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं इससे, और मेरा ये ख्याल है कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। कैसे देख रहे हैं इस तहरीक को रंग इख्तियार करता हुआ, और क्या ये प्रेशर क्रिएट कर सकेगी? ये एक तो तहरीक की बात है, दूसरी बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इसको इस तरह छोड़ा जाए कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हो नेक्स्ट ईयर, बल्कि इसी साल, ये तमाम सियासी पार्टियों का मुतालबा है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने चाहिए फाटा में, तो उससे जो आ जाए, जो नुमाइंदे आ जाए वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन पहले जो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल कुछ सिफारिशात के पॉइंट थे, रिकमेंडेशन के पॉइंट, उस पे अमल तो किया जाए ना। बेदार किसने की है फिर? क्या ये जो इमरान खान साहब की जो बात की कि इमरान खान साहब ने एक रोल प्ले किया है इसमें? नहीं, बेदार इनके अपने मसाइल ने किया कि उनके ऑपरेशंस की वजह से ये लोग निकले, लाखों की तादाद में ये निकले, ITPs बने, इधर इन्होंने लाइव देखी कि क्या है इधर, किस तरह हम जी रहे थे उधर अपने इलाकों में और किस तरह ये लोग जी रहे। 30 लाख या 30 लाख ये, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं। 20 हज़ार भी मुश्किल से जमा होगा, 20 हज़ार से। वो इसलिए कि सियासी जो लोग हैं ना, हमारे जो बड़े बड़े हैं ना, हमारा अपना लीडर जो है ना, अभी तो कहते हैं कि जम होना चाहिए सिर्फ TV के टॉक शो पे, और ये लोग कभी आए हमारे जो गरीब लोग हैं, जो तकलीफ़ में है लोग, जो घर उनके नहीं है ना, उनको कोई लीडर आया है ना हमारे एजेंसी पे कि ये आप लोग जो है ना इकट्ठे हो जाए, एहतजाज कर ले कि उधर हुकूमत को थोड़ा हम दबाव में ले आए? कोई भी लीडर तो हमारे एजेंसी पे चक्कर लगाया इसने? सिर्फ बात है ना कि बस ये असल मसला है कबाइलों का, ठीक है ना। कबाइल एक इत्तिफाक पे हो जाए। कबाइल इत्तेफाक में नहीं है? हाँ, इत्तिफाक में नहीं है, ठीक है। उसमें पार्टी है ना, वो जमीयत का पार्टी इस तरह नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल जमीयत ख़त्म है फाटा में, नहीं, ख़त्म नहीं है, ठीक है। अभी जनूबी पाकिस्तान का जो MNA है उनका है, मौलाना फजल रहमान का है। लेकिन बात ऐसा है ना कि इंशाल्लाह ये इस तरह होगा कि कबाइल अगर सही महीने से वो कर देना कि एहतजाज हो, तो फिर वो इलाका गैर लोगों का एहतजाज होगा, फिर इंशाल्लाह दबाव इस तरह होगा कि बिल्कुल फिर जो है ना हक हम जानते हैं कि किस तरह हम छीन लेते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बट ये कह रहे हैं 20 हज़ार भी मुश्किल से इकट्ठे हो गए। आफरीदी साहब तो लाखों का फिगर दे रहे हैं। क्या कहते हैं, इत्तेफाक ही नहीं नजर आता फिर तो कबाइल का इस इशू पे? इत्तेफाक की बात नहीं है, बात है माशी। अगर आप पैसे कोई दे हमें तो फिर जितने मर्जी बंदे ले लें, सारे आ जाएंगे। लेकिन पैसे नहीं है किसी के पास, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो इस्लामाबाद कैसे जाएगा? बहुत शुक्रिया वक्त TV, आप लोग का बहुत मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें उन मसाइल से आगाह किया, हमारे नाजरीन को उन मसाइल से आगाह किया। और नाजरीन के लिए भी, अगर हम चाहते हैं फ़ाटा को सेव करना, इफ़ यू वांट टू रियली सेव फ़ाटा, और अगर हम चाहते हैं कि कबाइल को एक रोशन मुस्तकबिल दिया जाए, तो फिर कबाइल को ही अपने इस मुस्तकबिल का फ़ैसला करने दिया जाना चाहिए। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 12 मार्च की कॉल दे दी गई है, लॉन्ग मार्च की। पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा अगर उससे पहले तक हुकूमत फ़ैसला नहीं करती। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।